अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर आज हम ज़रा बात करेंगे जो भारत में एक प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े अरसे से, और अभी 2 दिन पहले जो है बहुत ज़्यादा वहाँ हंगामा हुआ और इस तरह की चीज़ें देखने में मिली कि कोई झंडा भी लगाया जा रहा था शायद खालिस्तान का या कहाँ का, और आईएसआई का नाम भी लिया गया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही हमारा टीवी जो है, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो ये भी दिखा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो है वहां पर पाकिस्तान का परचम लगाया गया है। ये इस तरह की चीजें सर, अजीब अजीब किस्म की बातें और मजीद टर्म्स को खराब करने की तरफ धकेलते हैं ये लोग। क्या क्या जरूरत है ये सब कुछ बताने की और दिखाने की और बढ़ावा देने की कि अगर हमारे यहाँ कोई भारत का परचम लगा दे तो हमें कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से अगर भारत में ये पाकिस्तानी फ्लैग को अगर ये प्रमोट करेंगे और इन सब चीजों को, तो आप किस तरह देखते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स को? देखें जी, ये बड़ी एक ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और ये एक तरफ से ऑकवर्ड भी है और दूसरे तरीके से ये एक बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन है जो अवाम के हकूक हैं और राइट्स की जो तहरीकें हैं ना, जो भी जहाँ हैं इंडिया में पाकिस्तान में, तो उनके खिलाफ भी ये एक बहुत बड़ा किस्म की स्टेटमेंट आती है। इज़ नॉट जस्ट दिस टाइम के ये जो स्टेटमेंट आ गई इंडिया में, जो किसानों की या मजदूरों की जो तहरीक है जी, इसके पीछे आईएसआई है। आप मुझे एक तहरीक उठा के दिखा दें इंडिया या पाकिस्तान में, दोनों मुल्कों में, और दोनों मुल्कों में बेशुमार तहरीकें हैं, क्योंकि दोनों मुल्क जो है सोशियो इकोनॉमिक जो सेटिंग है उनकी वो सेम है। वो बेशक जितना अपने आप को एक दूसरे से पॉपुलर और बरतर और अलग करके शामिल करें, बेशक शो करें, लेकिन दोनों मुल्कों की जो सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग है वो सेम है और दोनों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस सेम है। एक धरती से जो है वो इन दोनों ने जन्म लिया है, तो पीछे से सारा जो इनहेरिटेंस है और हेरिटेज है, इनहेरिटेंस अंग्रेजों का और उससे पहले राजू महाराजों का, और जो हेरिटेज है 5000 साल पुराना, ये दोनों मुल्कों का एक है। वो प्रिटेंड बेशक ये करें कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं इसलिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन इससे हकायक पे असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान में बेशुमार तहरीकें हैं जिनको मैं राइट्स की मूवमेंट भी कहता हूँ। आई क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रगल एंड मूड ऑफ स्ट्रगल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तहरीक ने हथियार उठाए हुए हैं, वायलेंस पे उतरी हुई है, तशद्दुद को अपना रास्ता समझती है, मैं उसको तहरीक नहीं मानता। मैं उसको एक तरह की अनार्की और एक तरह का जो है वो एक गड़बड़ की सिचुएशन जरूर समझता हूँ। तहरीकों से मुराद ये है कि जो पुरअमन किस्म की तहरीकें हैं, जो सियासी मुतालबात लेके किसी एक मुल्क में दोनों में अपने अपने तौर पे मुनज़्ज़म होकर सड़कों पे आते हैं, धरने देते हैं या जल्द से जुलूस करते हैं। तो आज तक मैंने कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी दोनों मुल्कों में जिसने के जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ऑफ दैट टाइम, और ये 1947 से होता आ रहा है, कि उसके खिलाफ कोई चैलेंज क्रिएट किया हो तो इन्होंने उस पर यह फतवा ना लगाया हो कि ये दूसरे मुल्क की एजेंट है। पहले ये होता था ना, प्री 65-70, ये रा और आईएसआई का नाम नहीं आता था। पहले ये सिंपली कहते थे कि जी ये भारत के एजेंट हैं या ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। जो लोग मुख्तलिफ बात करते थे या अपने राइट्स की बात करते थे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब लोग अपने राइट्स की बात करें तो आप उन राइट्स पे डिस्कस करने के बजाय आप उनको किसी के साथ डब कर दें। देखें, राइट्स पे डिस्कस करने का क्या मतलब होता है कि अगर उनका मुतालबा गलत है या आउट ऑफ कंटेक्स्ट है या वो कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, या वो कोई ऐसा मुतालबा है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपकी जो लीगल सेटिंग है उसके अंदर, या आपकी जो पॉलिटिकल सेटिंग है उसके अंदर नाकाबिले अमल है, तो आप उस ग्रुप के साथ उस मुतालबे के पे डायलॉग करें कि भाई ये हमने जो कानून बनाया या ये जो हम काम कर रहे हैं इसका ये बैकग्राउंड है, इसका मुल्क को, आपको और दुनिया को ये फायदा है इसलिए हमने बनाया। आपका आर्गुमेंट ये है कि इसको हटा दो चूंकि इसका ये नुकसान है, तो इस पे बात करें ना, तो मुतालबे की बुनियाद पे आप उनको डिस्क्रेडिट करें कि आपके मुतालबे में जान नहीं है, इलीगल है, अनएथिकल है, अनएक्सेप्टेबल है, पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है, थिंग्स लाइक दिस।
दैट मेक सेंस। उस पे आप जाते नहीं। अब आप देखें ना, ये जो किसानों की तहरीक उठी है, इस पे गुज़श्ता 2 महीने अब होने वाले हैं, तो कहीं भी आपने ये डिस्कशन मेरिट पे नहीं देखी होगी। आप बर्र सगीर इंडिया पाकिस्तान के किसी 10 आदमियों से पूछ लें कि भाई ये तकाजा क्या है, किसानों का मुतालबा क्या है और हुकूमत का जवाब क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू डेफिनेट आंसर एज आई एम गिविंग यू, चूंकि उनको पता ही नहीं कि बात क्या है, कि किसान किस चीज की मांग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हुकूमत ने क्या कानून बनाया, उसमें क्या टेढ़ापन है, क्या चीज है जो किसान अपने लिए। तो मैं अगर हुकूमत में होता है, आई एम सेइंग दैट फॉर माई सेल्फ, तो मैं इसको ये कहता कि मैं किसानों से डायलॉग करता उनके मुतालबे की एसेंस पे, और इसको लेके बात करता कि आपका मुतालबा ये है जो है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, उसको अवाम में डिस्कस करता, तो फिर अवाम डिसाइड करते कि उनके साथ जाएं या ना जाएं। आप जब किसी अवामी तहरीक को डिस्क्रेडिट करते हैं ना दूसरे के साथ ब्रैकेट करके, कि जी चूंकि ये इनका मुतालबा हम इसलिए नहीं मान सकते कि ये नाजायज़ है, बल्कि इसलिए नहीं मान सकते कि ये जी सरहद पार के लोगों का मुतालबा है या वहाँ की हुकूमत का इत्तेहाद है जो 65 से पहले होता था। अब पाकिस्तान में जितनी जो है वो ह्यूमन राइट्स की तहरीकें उठी हैं, डेमोक्रेसी की तहरीकें उठी हैं, अवाम के हुकूक की तहरीकें उठी हैं, उन पे हुक्मरान तबकात ने उस वक्त बिला सोचे समझे विद इन नो टाइम ये इल्ज़ाम लगाया कि ये भारत के एजेंट है। मैं अगर आपको इसकी मिसालें देना शुरू कर दूं तो हमें इसके लिए एक पूरा बुक मटेरियल है ये, कि राइट फ्रॉम 1947 जो है वो जो लोग, इवन कायदे आजम के बारे में भी ये बातें चलनी शुरू हो गई थी, जब कायदे आजम ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि जी पाकिस्तान और इंडिया का तो तकसीम तो अपना एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम दुश्मन हो गए। कायदे आजम से एक गैर मुल्की जो है वो साफी ने पूछा जी कि अगर इंडिया के खिलाफ पर हमला हो जाता है, चीन कर देता है या कोई और मुल्क, तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा आई विल फाइट विद देम। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने ब्लैकआउट किया। अब उनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि बाबा काम को कहें कि भारत का एजेंट है, तो इसलिए ये तो वो कह नहीं सके, लेकिन जो कुछ उनके बस में था वो उन्होंने कहा, लेकिन प्रैक्टिकली इकदाम वही किए जो वो एजेंटों को रोकने के लिए करते हैं। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लेके आगे आते जाएं। अयूब खान के खिलाफ जो डेमोक्रेसी की मूवमेंट थी और जो इलेक्शन हुए थे जिनको फातिमा जना जो है वो हैंडल कर रही थी, तो उसमें तो उन्होंने नाम लेके बाकायदा कहा था कि ये जो है वो भारत की एजेंट है, और इसके इर्द गिर्द जितने लोग जमा हैं जो उसके टॉप एडवाइजर थे या उसके एड्स थे या असिस्टेंट थे, उन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सारे जो हैं ये गैर मुल्की एजेंट है। ये बात आगे जाके कहीं भी रुकती नहीं है। आज भी आप अगर देखेंगे आके 2020 तक पहुंच गए हम, जितनी भी पाकिस्तान में राइट्स की मूवमेंट है, ख्वाह वो बलूचिस्तान के नौजवान अपने हकूक की बात कर रहे हों, ख्वाह वो सिंध के लोग अपने हकूक की बात कर रहे हों, पख्तूनख्वा के लोग, या ये पख्तूनख्वा के साथ ये जिसको आप इलाका गैर कहते थे और अब ये जो एरियाज हैं, इनके नौजवानों पे आप देखें, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं जिनके पीछे अवाम खड़े हैं, जो धरती के साथ जिनके रिश्ते हैं, उनको भी सीधा सीधा इल्जाम ये दिया जा रहा है कि जी ये भारत के एजेंट है। चूंकि ये आपके लिए बहुत आसान है कि किसी तहरीक को कुचलना, किसी मुतालबे को डिस्क्रेडिट करना और अवाम की हमायत उनसे ख़त्म करने के लिए आप ये इशू लेके आ जाए। अब यही बात आप कर रही हैं कि जी उन पे लगा इल्ज़ाम, तो ये उसी रवायत का हिस्सा है। चूंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान और भारत की ना पॉलिटिक्स डिफरेंट है, ना कल्चर डिफरेंट है, ना लैंग्वेजेस डिफरेंट है, ना हिस्ट्री डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंट क्या रह गया बाकी जो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी हम में ये डिफरेंट है और आप में, यानी अब उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया कि जी हिंदू मुसलमान डिफरेंस है। और हम सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान जो हैं वो वहाँ सदियों से रहते हैं। दुनिया की पहली मस्जिद जो है वो मक्के सऊदी अरबिया से बाहर जो है वो इंडिया में बनी थी। वो जो पहला राजा जो है वो जब मुसलमान हो गया था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने जाके वहाँ पे जो है वो खातिमुन नबीयीन उनको तस्लीम किया और आके उसने वहाँ पे मस्जिद बनाई। तो ये को आज की बात तो नहीं कि आज को मुसलमान कोई हो गए और लोग मुसलमान हो गए और कुछ लोग हिंदू हो गए, इट वाज देयर ऑलवेज। तो ये आर्टिफिशियली इन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, सारी में इसने लंबा कर दिया, लेकिन नहीं तो ये है कि आर्टिफिशियली अब चूंकि डिफरेंस नहीं है तो इसलिए ढूंढ रहे हैं
کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ کسانوں کا جو مطالبہ ہے بھائی اس میں آئی ایس آئی, اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. آئی ایس آئی خود اپنے ملک کے اندر سیاسی تحریکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر اس میں اتنی صلاحیت ہو تو کنٹرول کرے نا بلوچستان کو. اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے تو کنٹرول کرے نا یہ پی ڈی ایم کو, یہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے. اگر کہتے ہیں نا میجیکل قسم کی مشروم ہے ان کے پاس جو لوگوں کو سنگاتے ہیں تو لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں, تو وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ دس. کوئی تحریک جو ہے اس طرح ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. کوئی سی آئی اے اور یہ سب کے منہ پہ تماچا مار کے جو ہے وہ یہ ٹرمپ جیسا پاگل آدمی جو ہے وائٹ ہاؤس میں گھس گیا تھا, ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہو تو پھر جو مرضی ایجنسیاں جو ہے وہ کرتی پئی. یہ اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں جو کسان ہیں وہ دھرتی سے جڑے لوگ ہیں, اپنے کنویں کھودتے ہیں اور اپنا پانی پیتے ہیں, اپنی دھرتی پہ ہل چلاتے ہیں, اپنا اناج اگاتے ہیں. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو اینی آئی اینڈ ایس آئی اینڈ فلاں آئی. ان کو کیا لگے بھائی کسی ایجنسی کے ساتھ. تو یہ آپ عوام کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, ان کی توہین کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ آئی ایس آئی کو بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور آپ نے آئی ایس آئی کے سابق جرنل بھی سنے ہیں, نئے بھی سنے ہیں, پرانے بھی سنے ہیں, کہ وہ خود حیرت زدہ ہوتے ہوں گے کہ یار ہم میں اتنی صلاحیت تھی تو ہم نے تو کچھ ڈیلیور بھی تو کرنا چاہیے تھا. وی فیلڈ آلموسٹ آن ایوری فرنٹ. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو یہ اتنی بڑی جناب ہم نے تباہی مچا دی انڈیا میں کہ 1,00,000 کی تعداد میں ٹریکٹر نکل کے سڑکوں پہ ڈال دیے ہم نے, جیسے وہاں کوئی جو ہے. تو یہ دس از انسلٹنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ڈیموکریسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو ملک یہ کہتا ہے کہ میں ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں, اینڈ انڈیا از اے ڈیموکریسی ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اور پریکٹسز میں بھی. ایک دفعہ چلو ایمرجنسی لگ گئی تھی, بنیادی حقوق معطل ہو گئے, 1-2 دفعہ ادھر ادھر معاملات ہو گئے تھے, لیکن سو فار از اے ریکگنائزڈ ڈیموکریسی. تو اس کے اندر عوام کو اوپینین پہلی شرط ہے ڈیموکریسی کی کہ دے ہیو رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین اینڈ دے ہیو رائٹ ٹو جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ایکسپریس آف اوپینین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ میرے مطلب کی بات کریں. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطلب کی بات کریں اور میں سنوں. دیٹ از دا فریڈم آف ایکسپریشن. جب بندہ مختلف بات کر رہا ہو, ایسا مطالبہ کر رہا ہو جو حکومت کی پالیسیوں سے متصادم ہے, ایسے اقدامات کو چیلنج کر رہا ہو جو حکومت نے اٹھائے ہیں, تو دیٹ از دا فریڈم آف ایکسپریشن. اور تب آپ کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ میں ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں. آپ 1,00,000 یا 2,00,000 آدمی کو جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کے وکٹمائز کرنا شروع ہو جائیں تو یہ بدماشی ہے, جمہوریت نہیں ہے. یہ گنڈا گردی ہے. گنڈا گردی اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے. اور کئی دفعہ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک پارٹی اقتدار میں آ گئی, اکثریت پارٹی, تو وہ جب اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو وہ پھر ایک اکثریت کی گنڈا گردی بن جاتی ہے کہ آپ کے علاوہ جو کوئی بھی آپ اس کو زندہ رہنے کا بھی اختیار نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایس آئی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے, اور یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں دے آر ٹوٹلی رانگ, اور ان کو اس پہ بڑا پچھتاوا ہوگا. راز سوال مطالبات کا تو میں نے آپ سے بات کر دی کہ ان کو چاہیے کہ مطالبات پہ فوکس کریں. کسانوں کو بلا وجہ آئی ایس آئی نے نہیں کہا تو اٹھ گئے. آپ نے ایک قانون بنایا جو ان کے کور کو چیلنج کرتا ہے, ان کے پیٹ پہ اور لات مارتا ہے. ان کے مطالبات کو اس طریقے سے دیکھیں تو نتائج بالکل مختلف ہوں گے. لیکن سر پھر اس کے بیچ میں یہ خالستان کی بات کہاں سے آ گئی, خالستان کا فلیگ کہاں سے آ گیا, اور یہ چیزیں جو ہے یہ شرارت کون کر رہا ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی ایک موو ہوتی ہے نا جو, اور آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا, تو ایسی بڑی مووز جو ہوتی ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کے آ جاتے ہیں, اس کے اندر ہر قسم کا ایلیمنٹ اپنا اپنا ایجنڈا لے کے گھس جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ پاکستان میں کسی بڑے الائنس کا, جیسے ایم آر ڈی تھی یا اب جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے, یا اس طرح کے بڑے ڈیموکریٹک الائنس آتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ جلسے میں کچھ ایسے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, نہ لیڈر ان نعروں کو ہضم کر سکتے ہیں. اس میں ایسے جھنڈے لہرانے شروع ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. تو یہ چونکہ اب ایک ڈیفرنٹ قسم کے ایجنڈاز لے کے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں اس طرح کی پبلک ریلیز میں,
تو اس حساب سے وہاں اگر کوئی جھنڈا ہے اس میں خالستان، پہلی بات یہ ہے کہ خالستان جو ہے ناؤ از اے ڈیڈ اسٹوری، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اب جو ہندوستان کے اندر جو نئی جیو پولیٹیکل سچویشن، سوشیو اکنامک سچویشن بن گئی ہے، اس میں خالستان از ناٹ اے ریلیونٹ سلوگن. یہ ایک وقت کی بات تھی 80s کی، جس کے جواب میں جو انڈیا نے جو کچھ اقدامات کیے، کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں کی، وہ سارا کر کے تو یہ ایک اب قصہ بن گیا ہے، گوسٹ، ڈیڈ گوسٹ وچ یو کین ناٹ یوز اگین. تو اس میں یہ سب چیزیں اس تحریک کو، اگر آپ وہ سارا جو پولیٹیکل لٹریچر پڑھیں ہیں ماضی کا گزشتہ 5000 سال سے، تو آپ دیکھیں گے کس طرح عوامی تحریکوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے خود بعض اوقات حکومتی اہلکار اس طرح کی چیزوں کو آگے کرتے ہیں تاکہ ان کو دکھا کے تو وہ کہیں کہ جی یہ تخریب کار ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ فلاں ہیں، تو ان سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، وچ از ناٹ اے ڈیموکریٹک وے آف ڈیلنگ ود دا تھنگس. تو اس لیے آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں سارا جو پروسیس ہے اس کو. بالکل ٹھیک. اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو خیر وہ ایک رواج سا ہے نا کہ یہاں والے جو ہے وہ ISI کے ایجنٹ بتائے جاتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ہو تو راک ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی میں نے آج ہی کہیں دیکھا کہ جو اسد درانی صاحب ہے، جنرل اسد درانی صاحب، ان کا نام ECL میں ہے، جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہٹانے کے لیے، تو ان کو یہی کہا گیا کہ نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ راک ایجنٹ ہے یا را والوں سے ان کے کانٹیکٹس ہیں. لیکن یہ چیز ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے. سر آج جیسے جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 27 کو، یہ خیر کل جا کے یہ ریلیز ہوگا 28 کو، تو آج لیکن اسما جہانگیر صاحبہ کی برتھ ڈے ہے، برتھ اینیورسری ہے، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں غلطی سے غلط بتا دیا تھا کہ ڈیتھ اینیورسری جبکہ برتھ اینیورسری. آئی ایم سوری فار دیٹ، میں اس کی کریکشن بھی کر رہی ہوں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کو، اور کیسے وہ مطلب امپریس کرتی تھی لوگوں کو، ان کی باتیں لوگ بہت شوق سے سنا کرتے تھے، اور آج بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی آواز اٹھائی اور انہوں نے بات کی. بڑا بر وقت اور ریلیونٹ کوسچن آپ نے اٹھایا ہے. یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی نا، اسد درانی کی اور اسما جہانگیر کی، اور جو بات ہم گزشتہ 10-15 منٹ سے کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا ریلیٹڈ ہے. دیکھیں اسد درانی پہ انہوں نے یہ چارج کیوں لگایا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا راہ کے ساتھ اس کے رابطے ہیں. چارج یہی ہے نا جو کورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا، اور اس کی وضاحت انہوں نے یہ فرمائی کہ اس نے کتاب لکھی ہے ایک انڈین جو راہ کا چیف ہے یا جو دلت صاحب کے ساتھ، جی ان کے ساتھ مل کے. اب وہ کتاب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لکھی نا، آپ اور میں دونوں مل کے یہ شو کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ شو کیا یا میں نے آپ کے ساتھ، چونکہ یہ دونوں نے مل کے ایک شو کیا. اب وہ دونوں نے مل کے کتاب لکھی، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دلت صاحب ہیں اس کے خلاف انڈیا نے ان کو ایگزٹ لسٹ پہ ڈالا، یا اس وجہ سے کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے تو اس کے خلاف انکوائری کھل گئی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کا ایک ایسا آدمی جو آپ کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں تعینات رہا ہے اور جو آپ کا ایک سپائی چیف رہا ہے اور پوری زندگی اس نے جو ہے سروسز اپنی دی ہیں، اگر آپ اس پہ یہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرے، اور وہ جنرل کاکڑ سے لے کے حوالے دے رہا ہے کہ بھائی یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے میں اس کو ایکسرسائز کر رہا ہوں، اور یہ بات مجھے اس کی بڑی اچھی لگی کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اگر نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ سرکار سے پوچھ کے تو لکھ دیں کہ جو سرکار کا ورژن ہے اسی کو آپ کتاب کہہ دیں، تو پھر کنٹروورسی کیا ہے. وہ چونکہ جنرل صاحب کی لینگویج میں اتنی وہ ادبی لٹریچر اور وہ نہیں ہے، لیکن اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ what is new، جو تھاٹ پرووکنگ آپ کہتے ہیں کوئی چیز بندہ لکھتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ تبھی ہوتا ہے نا جب آپ کوئی نئی بات اس میں لکھتے ہیں. تیسری چیز جو ہے انہوں نے کوئی کم از کم 50 دفعہ یہ ریپیٹ کیا کہ بھائی اس کتاب میں وہ راز کون سا ہے جو میں نے ڈسکلوز کر دیا. پہلی بات یہ ہے، میں نے بھی وہ کتاب پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. there is no secret. I don't think there is a single thing کہ جس کو آپ کسی طریقے سے کسی سیکرٹ میں یا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں.
اب پاکستان میں ایک طبقہ ایسے لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن کرنے کا حق ان کا ہے کہ اس ملک کا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے، اور اس میں وہ اپنوں کو بھی نہیں بخشتے، جو ان کے ساتھ وائننگ اور ڈائننگ میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے جو ہے ان کو نہیں بخشتے۔ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی اجارہ داری ہے محب وطنی پہ۔ محب وطنی جو ہے از ناٹ اے کائنڈ آف اے فیکٹری یا کوئی کارخانہ نہیں ہے بھائی، محب وطنی ایک سکیٹرڈ قسم کا کانسیپٹ ہے، اور ہر ملک کا ہر شہری جو ہے وہ محب وطن ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز میں ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے ملک کو کرٹیسائز کرتے ہیں کیا وہ محب وطن نہیں ہوتے؟ دنیا کی تاریخ میں جن ملکوں نے ایز اے سکسیسفل کنٹریز اپنے آپ کو منوایا ہے ان میں سے ایک بتا دیں کہ تاریخ میں اس کے دانشوروں نے اس ملک پہ انتہائی جو ہے سخت قسم کی تنقید نہ کی ہو۔ فرانس کو اٹھا کے دیکھ لیں، انقلاب فرانس ایسے نہیں آ گیا تھا کہ بس آپ تعریفیں ہی کرتے پھریں آئی ایس آئی کی، اور جب بات کرنے کی کوئی بات ڈھنگ کی ہو تو اس میں آپ چھپ جائیں۔ فرانس جو ہے اس میں یہ انقلاب آیا تھا اس لیے کہ فرانس میں دانشوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو فرانس کی شہنشاہیت، وہاں کی مطلقل انانیت اور وہاں کی ظالم اور جابر قوتوں کے خلاف کھل کے لکھتے تھے، بولتے تھے اور قیمت ادا کرتے تھے۔ وہ جلا وطن بھی ہوئے، جیلیں بھی کاٹی، سارا کیا۔ امریکہ کو دیکھ لیں آپ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے کہیں چلے جائیں ایشیا میں، چین میں دیکھ لیں، تو یہ لوگوں کو خواہش بڑی ہے بڑے بننے کی کہ ہم پتہ نہیں دنیا میں کیا کارنامے جو ہے وہ دکھا دیں گے، لیکن ان کی جو ظرف ہے، برداشت ہے اور تاریخ کا جو علم ہے وہ زیرو ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، آپ کسی بھی ملک کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ملک نہیں کرتے، وہ حکمران کر رہے ہوتے ہیں، اور حکمرانوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کو آپ محب وطنی نہیں کہہ سکتے۔ اور محب وطنی ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے جو کہ انیسٹلی اپنے حکمران طبقات کے کالے کارناموں اور غلط پالیسیوں کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہ بات آتی ہے آسما جہانگیر کی اسی پہ آ کے کہ اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ تو اس پہ بھی یہ الزام لگا کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے۔ بھائی ایک آدمی کی کوئی اپنی نہ پارٹی ہے، نہ کوئی فورم ہے، نہ کوئی گروہ ہے، نہ کوئی اس طرح کا ذاتی جو ہے وہ کوئی چیز بنائی ہوئی ہے۔ ایک انڈیویجول ہے، انٹلیکچوئلز ہے، لائرز کے اندر وہ موو کرتی ہے، لیگلی فائٹ کرتی ہے آپ کے کالے کارناموں کو، اور انٹلیکچولی جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتی ہے آپ کی غلط پالیسیوں کو، تو اس کا وہ انڈیا کی ایجنٹ کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں آپ جو بھی سچ بولے گا، اور سچ وہ ہے جو آپ کے جھوٹ سے ہمیشہ متصادم ہے، کرائٹیریا ہی یہی ہے۔ سچ ٹیسٹ کرنے کا پاکستان میں کرائٹیریا کیا رہ گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سچ وہ ہوتا ہے پاکستان میں جو آپ بولتے ہیں تو حکمران ناراض ہوتے ہیں، وہ سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے۔ اب سچائی کی ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ تو ایک تھا نا پوسٹ ٹروتھ، اور اب اس کے بعد جو پوسٹ ماڈرنزم اور اس کے بعد کے خیالات ہیں، میں اس سے اگلی چیز پہ چلا گیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ کی سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے، if they don't like you, you are right, that's it, you don't have to explore any further۔ تو آسما جہانگیر کی جو ہے نا جی، وہ آپ نے اتفاق سے یہ مسئلہ اٹھایا، تو ایسے جو ہے ریمارکیبل ریئر قسم کی خاتون تھی وہ۔ خاتون کیا، ان کے مقابلے میں تو خیر مرد بھی جینڈر کے اس سے بھی ہٹ کے دیکھا جائے تو کسی کی اتنی جدوجہد نہیں ہے جو اس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے اور انجسٹس کے خلاف لڑی ہے، اور اتنی بہادری اور دلیری سے لڑی ہے۔ اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں بھی کئی سالوں تک لوگ جو ہے نا ان کی یہ لیگیسی اور ان کی یہ جو سٹرگل ہے اس کو ایز اے ایک ماشل راہ کے طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں لوگ یوز کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ایسے ریئر لوگ ہیں، بہت ریئر لوگ پاکستان میں۔ سر بلکہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جس دن ان جو مطلب جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں ان کی بات کری تھی کہ جس دن ان کی کرپشن سامنے آ گئی اس دن پولیٹیشینز جو ہیں وہ بہت ہی معصوم فرشتے لگیں گے۔ یہ بات ان کی ابھی تک سب دہراتے ہیں، اور بہت بولڈ خاتون تھیں اور بہت بڑھ کر بات کرتی تھی، ڈرتی ورتی نہیں تھی کسی سے۔ نہیں، یہ تو ان کا ایک سنہری گول تھا جو وقت نے درست ثابت کیا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب ان کے بعد دو چار اس طرح کے کیسز سامنے آئے جس میں آپ کے ایکس ملٹری مین جو ہیں
ان پہ چارجز آ گئے کہ جی کسی نے باہر جائیداد بنائی ہوئی ہے، کسی نے جزیرے خریدے ہوئے ہیں، کسی نے لون ٹرانسفر کیے. کین یو امیجن کہ ایک جنرل جو ہے پورا جزیرہ خرید لے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتا ہے نا وہ. اب اس پہ بڑی بحث ہے، لیکن اگر حکومت کا سٹرکچر دیکھا جائے دنیا کے کسی اس میں، آپ یہ دیکھیں کہ اسپین میں ایک جنرل کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈسمس کیا اس چارجز پہ کہ اس نے ویکسین لگوانے کی کوشش کی. کین یو امیجن کہ ویکسین لگانے کے لیے ظاہر ہے جو اس کا رائٹ بنتا تھا جنرل، تو ویسے بھی ایج کے حوالے سے بھی 50-55 سے اوپر ہی جا کے بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنا جو انفلوئنس اور پوزیشن تھی اس کو انڈیولی یوز کرنے کی کوشش کی. کتنی ایک بڑی بات تھی یہ. وہ اگر چاہتا تو نیشنل سیکیورٹی کو انووک کر سکتا تھا کہ میں ناگزیر ہوں. یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیتے رہے 3-6 سال کے، ہمارے بغیر تو یہ ملک کیا یہ ٹکا. ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے سر، ابھی 2-4 دن پہلے اسلام آباد کلب، جو اسلام آباد میں ایک ہے ہوٹل ہے اسلام آباد کلب کے نام سے، جہاں پہ بڑی لاکھوں کی فیس ہوتی ہے تب ممبرشپ ملتی ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، صبح ناشتہ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے ہوٹلز میں لائن میں کھڑے ہو کے، اور پھر باری آتی ہے اور جو ہوتا ہے مینیو میں اس میں یعنی بوفے میں وہ لیا ہے، تو اس کی نیوز بن گئی ہے کہ جی انہوں نے لائن میں کھڑے ہو کے انڈا لیا ہے. عجیب بات ہے، وہ عجیب سی بات ہے، وہ اپنا ناشتہ لے رہے تھے، یہ لوگ اس کو بھی خبر بنا دیا کہ وہ اتنے جی آرمی چیف نے جو ہے لائن میں کھڑے ہو کے انڈا لیا ہے. مطلب یہ کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے. یہ مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی پاور میں ہو تو اس کو مطلب سمجھتے خدا بنا دیتے ہیں کہ کچھ چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میں وہ آگے رہیں گے. نہیں، یہ جو پاکستان کی سیٹنگ ہے نا اس میں یہ انفیکٹ نیوز ہے. دس از ناٹ اے نیوز. دیکھیں نیوز کیا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں میرا پرابلم یہ ہے کہ میں چیزوں میں بہت ہی وہ ڈیپتھ میں چلا جاتا ہوں. نیوز یہ ہے کہ اگر کوئی جرنل لائن کراس کر دے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ جو اسپینش جرنل تھا اس نے لائن ہی کراس کی نا، جو کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں نا انٹرنیشنلی. لائنوں سے مراد پیپر پہ کہ پہلے ہم اس کو دیں گے پھر اس کو دیں گے، تو اس میں سے نیچے سے اٹھ کے آگے کوئی آ گیا تو لائن کراس کر گیا. تو وہ جو ہے اس کو یہ سزا دی گئی، جو کہ اس سے بڑی سزا اور کوئی بنتی ہی نہیں ہے اس طرح کے جرم کی. تو نیوز یہ تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ جناب کوئی باقی دنیا میں کہیں اس طرح کی کسی حرکت کی وجہ سے یہ ایک نیوز ہے کہ جناب جرنل نے لائن کراس کر کے اپنا، لیکن جو پاکستان کی سیٹنگ ہے اس میں یہ چونکہ آپ نے ایک ایسا جو ہے وہاں پہ سیٹ اپ بنا دیا کہ وہاں آپ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں. اگر آپ کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ وہاں جو یہ 20 کروڑ ہیں بقول حبیب جالب کے، ان کو انسان سمجھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آئندہ 300 سال بھی اسی طرح بیٹھے رہیں گے. چونکہ غلطی تسلیم کرنے سے کہ کہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کی درستگی کا اگلا سٹیج ہوتا ہے. وہاں لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے. جی اگر آپ کو غلط فہمی ہے، ابھی میں ویٹ کرتا ہوں، آپ چلے جائیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے کے جائیں، اور وہاں جا کے جو انٹرنس ہے وہاں آپ کیمرہ لگا کے دیکھیں، وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے وہی یہ جو 20 کروڑ ہیں، وہ غربت ان کے چہروں سے اور ان کے مظلومی ان کے چہروں سے ٹپک رہے ہوگی، اور ادھر سے ایک صاحب آئیں گے اور وہ ان سب کے اوپر سے گزر کے اندر چلے جائیں گے. ان کے ساتھ ایک صاحب ادھر سے چل رہے ہوں گے. اب وہ کون صاحب ہیں؟ ان کے اندر کا وہاں کوئی ایف آئی اے کا کوئی ملازم، ان کا کوئی رشتہ دار ہے، کون ہے؟ اس طرح آپ لوگوں نے وہاں پہ راستے نکالے ہوئے. سر مجھے ایک صاحب یہاں پہ ملے جو کہ پراپرٹی ڈیلر ہیں ایک طرح سے، لیکن یہ کہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس، کوئی پارٹی واٹی کی تھی انہوں نے، تو اس وقت میرا ڈرائیونگ لائسنس جو تھا وہ ختم ہونے والا تھا، تو وہاں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا میرا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو رہا ہے، مجھے جلدی جا کے رینیو کرانا ہے، نہیں تو پرابلم ہو جائے گی نا کہ کسی نے روکا یا چیک کیا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں تو ہمیشہ سے بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہا ہوں، کسی نے آج تک نہیں روکا. تو جو دوسرے صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی انہی کے اسٹیٹس کے تھے، وہ کہنے لگے ظاہر ہے 3 کروڑ کی گاڑی میں نکلو گے کون تمہیں روکے گا. تو یہ تو یہاں پر حال ہے کہ اگر آپ مطلب کوئی موٹر بائک والا ہوگا اس کو روک لیں گے، چھوٹی گاڑی ہوگی اس کو روک لیں گے، لیکن کوئی 3-4 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہوگا تو چیک تک نہیں کیا جاتا کہ لائسنس ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جس کا دوسرا مطلب کیا ہے
کہ وہاں جو ہے وہ آپ نے جو جمہوریت قائم کی ہوئی ہے بظاہر، اور شکر ہے کہ چلو کچھ تو ہے، ڈھونگسلا صحیح لیکن قائم ہے، اس میں بھی مطلب کئی دفعہ شک پڑتا ہے کہ یہ نہیں چلے گی، اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے تو چیزیں ہیں کہ وہاں پہ عوام کو، جمہوریت میں عوام حکمران ہوتے ہیں، تو عوام جب حکمران ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آدمی جو ہے کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ پیدل ہے، گاڑی میں ہے۔ تو یہاں تو آپ نے ایک ایسی جمہوریت قائم کی ہوئی ہے جس میں جو طاقتور ہے، یعنی حکمرانی جو ہے وہ دولت کی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں جی کہ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھے یا پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں ہم اس کو پاکستان میں، تو وہ تو ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ حکومتیں بنانے بگاڑنے میں، ملک کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج کرنے میں، اپنی لینڈسکیپ نہیں جہاں پہ وہ بستی بناتے ہیں، ملک کی سامنے پکڑے گئے اور کئی دفعہ پکڑے گئے، تو وہاں پہ تو دولت کی حکمرانی ہے۔ اب جس ملک میں دولت کی حکمرانی ہے اور اس کی بنیاد پہ کوئی پارٹی یا طبقہ یا پرسن جو ہے وہ اکثریت لے کے آ جائے تو ہم اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، اور جو متبادل ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے اسی کو ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے اسی کو چلنے دیں۔ سر ابھی لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے سنا ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں، جو الیکٹریسٹی کے بلز آ رہے ہیں اس میں بھی بڑھا رہے ہیں اس کو بھی، یعنی اس میں بھی کچھ % پیسے بڑھائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی یہاں پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بالکل ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو براڈ شیٹ کا ایک کیس جو چلا تھا اس میں انہوں نے ایک ایسا کیس جس میں یہ کچھ ثابت نہیں کر پائے، ادھر انہوں نے بہت لمبی رقم بھری ہے اور فائن بھی دیا ہے۔ دیکھیں جی، اس سلسلے میں جو فائنینشیل میٹرز ہیں نا، اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انتہائی معصوم اور بے قصور سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ اٹ سیلف ہے، اور آپ اگر IMF کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ دنیا میں جہاں جہاں IMF گئی ہے کیا شرائط لے کے گئی ہے۔ IMF ناٹ اے چیریٹیبل آرگنائزیشن، از ناٹ اے نان پروفٹ تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ہے لون کرتے ہیں، پیسے لون کرتے ہیں، دے آر لوننگ منی ٹو دا تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور وہ لوننگ کا ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے کہ بھائی اس میں ہم اتنا انٹرسٹ لیں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جس ملک کو ہم لون کر رہے ہیں وہ یہ جس کو وہ اصلاحات کہتے ہیں، ریفارمز، وہ سسٹم میں کریں گے، اس کے بغیر تو کوالیفائی نہیں کرتا۔ جس طرح مثلا اس ملک میں جس آدمی کا کریڈٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ جو ترقی یافتہ بیشتر ویسٹرن ملک ہیں، اس کو لون نہیں ملتا، بے شک اس کے پاس جتنے پیسے ہیں جو بھی ہے، لیکن وہ دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا کریڈٹ ہسٹری کیا ہے، یعنی اس نے ماضی میں لون کو کس طریقے سے ڈیل کیا۔ اس طرح اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو IMF کا جو آدمی ریفارمز پہ جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا اس کو لون نہیں دیا جائے گا۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا کہ مختلف حکومتیں مختلف طریقوں سے IMF کے ساتھ بھی فراڈ کرتی رہی، جس کی سب سے بڑی مثال جنرل مشرف ہے۔ جنرل مشرف نے جو ہے وہ جعلی انڈیکیٹرز تیار کرائے تھے اپنے مشیروں سے، جو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی ہمارا یہ بڑھ گیا، یہ جناب اتنا اوپر ہو گیا، یہ اتنا نیچے ہو گیا، and on ground it was totally opposite۔ تو IMF انڈیکیٹرز دیکھتے ہی ہے، اور انڈیکیٹرز میں انہوں نے جب ان کو لون دیا تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی، چونکہ اس میں پھر ان کے سارے جو ہے کرائٹیریاز، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی سبسڈیز دے رہے ہیں، یہ کاٹیں لگا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ختم کریں گے اور لوگوں کو انٹرنیشنل منڈی میں کھلا چھوڑیں گے کمپٹیشن کے لیے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پرائسز آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ آپ نے 1-2 دفعہ سنا ہوگا عمران خان صاحب کا کہ جی پرائسز کو تو منڈی کنٹرول کرتی ہے، یہ اب کسی نے ان کو بتا دیا۔ میری طرح ان کا اکنامکس کا نالج بھی تھوڑا واجبی سا ہے، وہ گہرائی ان میں نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی نوز اینی تھنگ اباؤٹ جو انٹرنیشنل اکانومی اور اس کے تو امپیکٹ۔ سر انہوں نے تو فورن فنڈنگ کے لیے بھی اسی طرح کی بات کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا تو پہلے تو انہوں نے کہا ایسا کچھ ہے ہی نہیں، دوسری دفعہ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صرف ہمیں کیوں چیک کر رہے ہو، PMLN کو بھی چیک کرو، پیپلز پارٹی کو بھی چیک کرو، اور تیسری دفعہ میں انہوں نے کہا کہ اس میں تو سارا کام جو ہے وہ ان ایجنٹس کا ہے جو پیسے ادھر سے ادھر کر رہے تھے، انہوں نے گڑبڑ کی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، وہ تو اسی لیے یہ تو ان کو کنگ سمجھا جاتا ہے نا، بیان بدلنے کا بادشاہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ تو اب انہوں نے ثابت کر دیا
دیکھیں کریڈیبلٹی پالیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور جب کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ آن دی پوزیشن آف پاور اور انفلوئنس بیٹھ کے بار بار جھوٹ بولے، اپنے بیان بدلے، اس کو غلط بیانی کہتے ہیں، مس ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، جو ایک سطح پہ جا کے کرمنل آفنس بن جاتا ہے جب اس کی وجہ سے عوام کو بہت بڑا ڈیمیج ہو اور چیزیں اس طرح کی ہوں۔ ہمارے ہاں اس کو وہ جو ہے ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے ہم ریاست مدینہ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی بھی وقت جو ہے وہ گھٹانے والی بات ہے، بلکہ اس کو بھی انسلٹ اور لوگوں کی نظر میں گرانے والی بات ہے کہ اگر ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہیں جس کے حکمران دن میں جو ہے وہ 12 گھنٹے ایک بات کرتے رہیں اور اگلے 12 گھنٹے اس کے اپوزٹ کرتے رہیں، تو یہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی قیادت کو اس طرح بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ جہاں پہ یہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے، ان کا جس طریقے سے پیچھا ہو رہا ہے، یہ اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ معاملات سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کی سٹیٹمنٹس کیا ہیں، آپ سچ کتنا بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو کتنی دفعہ اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سچ بولیں، اگر بتایا بھی جاتا ہے تو کس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں جی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اب یہ بات بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ سمجھنے کے لیے اس کو بہت آگے جانا پڑے گا کہ جی اچھا انہوں نے کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کون تھے، تو پھر انہوں نے کیوں کہا تھا۔ جو ایک پلین ٹروتھ ہے کہ سچ جو ہے وہ کیوں بولیں، وہ ہم بچوں کو نہیں بتاتے۔ آپ مجھے ایک سکول بتا دیں جہاں پہ بچوں کو یہ پلین ٹروتھ بتایا جا رہا ہو کہ بھائی آپ سچ بولیں، چونکہ زندگی میں تمام اچھائیاں جو ہیں وہ سچ کے ساتھ جڑی ہیں، اور کوئی ایسی ریزن دنیا میں نہیں ہوتی کہ جس کی خاطر جھوٹ بولا جائے۔ تو وہ پھر بچے کے اندر ایک انٹیگریٹی آئے گی۔ ابھی ہم کوئی چیز جا کے جوڑتے ہیں جی یہ ریاست مدینہ سے آئی، کوئی جناب بیجنگ سے آئی، کوئی جناب جو ہے وہ سویڈن اور ناروے سے آئی۔ یہ ہیڈ لیس چکن کی بہترین مثال ہے کہ آپ کو جس طرف رخ مڑتا ہے بھاگتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ یہ اکانومی کی جو آپ نے بات کی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو پتا تھا بالکل سیدھا پلین ٹروتھ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، تو دوسرا سوال ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، تو آئی ایم ایف سے۔ تو آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہیں جو وہ آپ جیسے یا کسی بھی ملک کے کہنے پہ نہیں بدلتا، اس کا ریکارڈ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ جو ہے وہ جب قرضہ لیں گے تو ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی۔ یہ اگر ان میں ضرورت ہوتی تو پہلے دن، اسی لیے تو ان کا منسٹر بھاگ گیا تھا، چونکہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اتنی غلط بیانی کی ہوئی تھی، اتنی غلط بیانی کی ہوئی تھی کہ وہ خوف سے کانپ گیا کہ اب ابھی اگر 2 مہینے کے اندر ہم ان کو جا کے کہیں گے نہیں جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ 3 سال انہوں نے کم از کم 3000 تقریر کی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور جو ہی اقتدار میں آئے تو وہ آپس میں لڑتے رہے 6-7 مہینے، اور اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی غلطی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہمیں بہت شروع میں آئی ایم ایف کے پاس چلا جانا چاہیے۔ یہ کریڈٹ تو میں خان صاحب کو دیتا ہوں کہ انتہائی معصومیت سے وہ پھر سچ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، مسئلہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہم اب کیا امید کر سکتے ہیں سر ان کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی 2 سال اور ہیں تو کچھ سنبھلتا ہوا لگ رہا ہے۔ آپ کو لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کہاں پر یہاں پہ ہم مطلب کلوزنگ پہ جائیں گے، لیکن یہ کہ کیا ہوگا کیا اگر ان کی یہ حالت ہے اور ان کے منسٹرز کی یہ حالت ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو کوئی ذرا بھر بھی ہمدردی ہے ان 20 کروڑ سے، تو آپ ان کو کھل کے یہ بتا دیں کہ خدا کے لیے ان سے کوئی توقع مت رکھو، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے نیک دل بادشاہ ہیں۔ دنیا میں نیک دل بادشاہوں کی تعداد سنگ دل بادشاہوں کی نسبت بہت زیادہ رہی ہے، ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو بہت زیادہ، ڈبل ٹریپل، بٹ دے کوڈنٹ ڈیلیور۔ نیک دلی ڈیلیور نہیں کرتی۔ حکومت میں ڈیلیور کرتا ہے آپ کا سکل، آپ کی وزڈم، اور آپ کی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کی تھنکنگ جو ہوتی ہے، کنفیوزڈ نہیں۔ یہ کنفیوزڈ گورنمنٹ ہے، یہ کسی معجزے کی انتظار میں ہے۔ ان کے خیال میں ہے کہ کسی دن اچانک خدا کسی فرشتے کو بھیجے گا۔ وہ جو ہوتی ہے نا قدیم وہ افسانوی ادب میں کہ ایک فرشتہ آ گیا اور آ کے جناب اترا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارے مسائل کا کیا میں حل دوں، تو بس یہ ہے ان کا۔ چونکہ دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی فارمولا ہے
3 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए. They couldn't deliver a single thing. Education, they failed. Health, they failed. Economy is a big disaster आपके सामने जो है वो पड़ा हुआ है. गुर्बत आप देखें, और सबसे बड़ा इनका नारा क्या था कि हम करप्शन के खिलाफ मैंडेट लेके आएंगे और हम करप्शन करेंगे तो लोगों को ऊपर उठाएंगे. कल की आप पढ़ लें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, अब वो भी किसी से मिले हुए हैं. पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमारे खिलाफ मिल गई. उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है. तो आप 3 साल से लोगों को बता रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं. आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर रखी है, आपने विच हंटिंग शुरू कर रखी है, और ऊपर से रिपोर्टें इंटरनेशनली आपके आती है. कहे ना इमरान खान के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जानबदार ऑर्गेनाइजेशन है. ह्यूमन राइट्स की बात हो तो जी एमनेस्टी इंटरनेशनल जानबदार है जी. फलां की बात, रेड क्रॉस की बात हो, आपको होश के नाखुन लेने पड़ेंगे. फेलियर को एक्सेप्ट करें और इसको रिकंसिडर करें अपनी पॉलिसी. 2 साल में क्या होगा? नथिंग विल हैपन. सर, इनका सबसे निकम्मा मिनिस्टर जो है ना मुराद सईद, उस तक के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि 114 अरब का घपला किया है केपीके में. यानी जो सबसे निकम्मा है उसने सबसे निकम्मा, किसी काम का नहीं, सबसे वो भी 114 ले उड़ा. तो जो काम वाले हैं, क्योंकि आप जितना काम करेंगे इतना पैसा इन्वॉल्व होता है. काम वाले तो कोई है ही नहीं. इनकी गुड लक ये है कि सारे निकम्मे, और ये निकम्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है. तो इसका यह हाल है. तो बस बाकियों का आप सोच लें क्या हो सकता है. बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते. नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है. थैंक यू. थैंक यू.